अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पनामा कनाल एक ऐसा इंसानी तारीख का मंसूबा जिसने ना सिर्फ अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनने में मदद की, बल्कि दुनिया के नक्शे के ऊपर एक पूरे का पूरा मुल्क वजूद में लाने का बाहिस बनी। यही पनामा कनाल अपने अंदर एक डार्क हिस्ट्री भी समोए बैठी है, इसीलिए इसको हम इंसानी तारीख का सबसे डेडलिएस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से सबसे डेडलीस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि एग्जैक्टली इसको ये कहा जाता है। तो एक ऐसा ये मंसूबा जो आपको ना सिर्फ ये बताएगा कि जब इंसान को अपनी अक्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा नाज हो जाए, यानी कि उसके अंदर में पैदा हो जाए, जिसका इस्लाम में भी कहा गया है कि बहुत सख्त यानी कि ममानत इससे की गई है कि जो इंसान को अपने ऊपर नाज आ जाता है। तो एक ऐसा मंसूबा ये आपको बताएगा कि जब इंसान अपनी में पे आ जाता है कि अपने जहानत अपनी अक्ल के ऊपर नाज वो करने लग जाता है, तो उसका नतीजा कितनी तबाही की सूरत में सामने आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक चीज़ का सबूत दिखाएगी कि अगर वही इंसानी अक्ल और जहानत को समझदारी के साथ किसी काम को अमली जमा पहनाने की तरफ लगा दिया जाए, तो किस हद तक इंसानियत और इंसानों की फलाह व बहबूद का ये बाइस बन सकती है। तो इस वीलॉग में हम अब ये देखेंगे, जैसे कि थंबनेल का टाइटल है, कि क्यों ये थंबनेल के ऊपर इस तरह का लिखा गया है, द डेथ ऑफ पनामा कनाल। दूसरा, मैंने जो इसमें पॉइंट शुरू में इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया कि डार्क हिस्ट्री, डेडलीस्ट प्रोजेक्ट, सुपर पावर अमेरिका की बनने में मदद करना और इंसानी तारीख के लिए फलाह बहबूद वगैरह, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जो नहीं अब देखना शुरू करेंगे कि आखिर इसका क्या ताल्लुक़ है। तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर हम जाते हैं तकरीबन 150 साल पहले, फ्रांस के वक्त में, जब फ्रांस एक ताकत होती थी, आलमी ताकत के तौर पे, एक कलोनियल एम्पायर के तौर पे जिस वक्त फ्रांस का वजूद था। तो हम उस हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। तो एक फ्रेंच डिप्लोमेट था आज से 150 साल पहले, जिसका नाम था फर्डिनेंड दी लेसब। इसी फ्रेंच डिप्लोमेट ने जब अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की तिजारत में जो आबी यानी कि तिजारती गुज़रगाहें थी, उनके अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया जो आज से पहले इंसानी तारीख़ ने नहीं देखा था। क्योंकि ये वही वक्त था जब समुद्रों के ज़रिए जो तिजारत थी उसमें ज़ोर पकड़ता जा रहा था, लेकिन क्योंकि एक मुल्क से या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए कई कई दिन और बाज़ दफ़ा महीने लग जाते थे कि उस यानी कि मुसाफत में, तो वो एक बहुत ख़तरनाक सफ़र भी था। तो एक सेफ़ पैसेज बनाने का ये एक ज़रिया फ्रेंच डिप्लोमेट बना, जिसको आज सुएज़ कनाल के नाम से सब जानते हैं। ये सुएज़ कनाल जो मेडिटेरेनियन सी को एक तरफ और दूसरी तरफ रेड सी को आपस में शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट के ज़रिए कनेक्ट करने का बाइस बना 1869 में। यही उसका आर्किटेक्ट था, इसी की जहानत थी। और इसी पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँगा कि क्यों मैंने कहा था कि एक जहानत के ऊपर जब मैं आ जाए तो वो कैसे तबाही का बाइस बनती है। तो यानी कि ये जो फर्डिनेंड था, इसने सुएज़ कनाल उस वक्त बनाकर जो एक सी ट्रेड रूट्स के अंदर एक ऐसा ट्रेड रूट मुतारिफ कराया, जिसकी वजह से जो एशिया और अफ्रीका के जहाज़ थे उनको कम वक्त में और सेफेस्ट रूट के ज़रिए जल्द से जल्द अमेरिका और यूरोप जाने का मौका मिला। इससे पहले जो मिडल ईस्ट या एशिया के जो तजारती जहाज़ थे, उन्हें पूरा अफ्रीका का चक्कर काट के अफ्रीका के गेट से फिर उन्हें एक तरफ जाना पड़ता था अमेरिका, और दूसरी तरफ जो उन्हें जाना पड़ता था यूरोप की तरफ। और ये बहुत बहुत ज़्यादा जो नहीं है लंबा सफ़र होता था, कई हज़ार किलोमीटर। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत सारे फिर जो जहाज़ थे वो हादसात का शिकार भी होते थे, और जो ट्रेड थी वो भी महंगी होती थी। लेकिन सबसे जो फिर शॉर्ट रास्ता जो निकाला गया वो ये था 1869 में, जो फर्डिनेंड ने रास्ता दिया। अब जबकि इसने सुएज़ कनाल बना दी, इसको लगा मैं तो यानी कि बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, तो इसने फिर एक और बेड़ा उठाया पनामा कनाल की सूरत में,
کیا یعنی کہ اس نے کیونکہ سوئز کنال کی ٹائپ ایک پہلے کنال بنا چکا تھا، اس نے کہا مجھے ایک اور کنال بنانی ہے جو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے تجارت کا اس کو کسی طرح سے کم کر دے. نہیں تو ویسے کیا ہوتا تھا، جو ایسٹرن کوسٹ سے جو امریکہ کے جہاز پہلے سفر طے شروع کرتے تھے اپنا، انہیں پورا ساؤتھ امریکہ کے گرد چکر لگا کے پھر جو نہیں ہے جو ساؤتھ امریکہ کا ویسٹرن یعنی کہ ساؤتھ امریکہ ادھر پہنچنا ہوتا تھا، یا پھر ویسٹرن امریکہ یا ویسٹرن نارتھ امریکہ کی جو کوسٹ تھی ادھر جانا ہوتا تھا، یا ایشیا وغیرہ کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا، یعنی کہ پورا ساؤتھ امریکہ کے گرد چکر لگا کے. اب یہ سمجھے کہ ایک سائڈ سے انہوں نے سفر شروع کیا ایسٹرن کوسٹ سے، پھر پورا چکر لگایا، پھر جا کے ویسٹرن کوسٹ پہ پہنچے، یا ویسٹرن ساؤتھ امریکہ یا پھر ایشیا کی طرف. تو اس سفر کو کم کرنے کے لیے فرڈینینڈ نے یہ سوچا، جیسے میں نے سوئز کنال بنائی تھی ایسے ہی میں ایک اور کنال بناؤں گا، اور وہ پناما کے اندر میں بناؤں گا. اور اس کا سب سے اس نے جو یعنی کہ طریقہ سوچا کہ ایزیسٹ وے اور جو کوئکسٹ وے ہوگا وہ یہ تھا کہ جیسے پناما سوئز کنال کو میں نے بالکل سمندر کی سطح پہ لا کے برابر کر دیا تھا، اور جگہ راستہ بنا دیا تھا، ایک گزرگاہ یعنی کہ بنا دی تھی آبی. تو اسی طرح جو یہ پورا راستہ ہے اس کو بھی میں سی لیول پہ لا کے اس کو بھی ایک آبی گزرگاہ بنا دوں گا. اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس پوری کی پوری جگہ کو ڈائنامائٹ سے اڑا کے بالکل سی لیول پہ لاؤں، اور یعنی کہ سب سے جلدی یہی طریقہ اس وقت اس کے ذہن میں ہے. لیکن یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ جو راستہ تھا یہ سوئز کنال کی طرح کا کوئی ایک عام صحرا ٹائپ کا، ریگستان ٹائپ کا یا مٹی سے بھرا ہوا کوئی علاقہ نہیں تھا. کیونکہ جو سوئز کنال تھا وہ پہلے ہی سی لیول کے قریب تھا، اور صرف اس کو یعنی کہ کم ہی وقت میں کم ہی محنت سے بنایا جا سکتا تھا، تو اس لیے اس میں وہ کامیاب ہوا. لیکن یہ جو سفر تھا، یہ جو راستہ تھا جو پناما کا تھا، یہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا. یہاں پر موسم کی شدت بھی بہت تھی، طوفان آتے تھے. دوسرا یہ پہاڑی علاقہ بھی تھا. تو یہاں پر جب کبھی جو ورکرز تھے، انجینئرز تھے، انہوں نے اس جگہ کو ڈائنامائٹ سے اڑانے کی کوشش کی تو یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی تھی، مڈ لینڈ سلائیڈنگ، کوئی عام بھی نہیں. تو جتنے بھی اس کے ورکرز تھے جب وہ ڈائنامائٹ سے اڑا دیتے تھے اس سلائیڈنگ کے نتیجے میں وہ سب مارے جاتے تھے. اسی وجہ سے تقریباً 8 سال کا عرصہ صرف اس جگہ کو صاف کرنے میں لگا. لیکن اس میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 22,000 کے قریب ہو چکی تھی. یعنی کہ 22,000 کے قریب فرڈینینڈ کے اس ایک مین ہے کہ میں کر سکتا ہوں میری ذہانت کے نتیجے میں سیم وہی اس نے فارمولا ادھر لگایا سوئز کنال کا جو ہے اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کو آپس میں جوڑنے کے لیے. تو اس کا نتیجہ کیا لگا، 22,000 کے قریب لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ گنوانا پڑا. اس کا آگے کیا امپیکٹ نکلا؟ اچھا، جو یہ مرے ہیں ان میں زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ جگہ کا موسم کی شدت وغیرہ تھی، دوسرا ادھر بیماریاں پھیلی تھی. میں نے آپ کو بتایا جنگل ہے تو کیا ہوا یہاں پر ملیریا کا ایک تو یعنی کہ حملہ ور ہو گئے کہ مچھر وہاں پہ لوگوں پہ حملہ ور ہوئے، ملیریا کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہوئے. دوسرا ادھر جو ہے یلو فیور کا مسئلہ پھیل گیا. یہ یلو فیور اور ملیریا اور ساتھ میں یہ جو لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ جو یہ حادثات اور دیگر پیش آتے تھے، 22,000 کے قریب جو ورکرز تھے، انجینئرز تھے، جو فرینچ تھے، وہ ادھر مارے گئے. فرڈینینڈ کا پھر یہ رزلٹ نکلا، جو انویسٹر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا فائنینشلی اور ہیومن لاس ہو رہا ہے، اتنا فائنینشیل اور ہیومن لاس ہو رہا ہے، تو انہوں نے انویسٹ کرنا ہی وہاں پہ بند کر دیا. جس کے نتیجے میں جو فرڈینینڈ کی کمپنی تھی وہ بینک کرپٹ ہو گئی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ فرڈینینڈ نے جو سوئز کنال بنائی تھی پھر وہی اس کو بنانے کے لیے تو اس نے اپنی باقاعدہ کمپنی یعنی کہ ایک طریقے کی بنیاد رکھی کہ اپنی کمپنی کے ذریعے ہی وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ وغیرہ اٹریکٹ کر کے یہاں پہ پیسہ لگاتے. تو اس کی پوری کی پوری کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی، اور اس کو اور قانونی یعنی کہ جو چارہ جوئی ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد اب جو باری آتی ہے وہ پناما کی اپنی آتی ہے. یعنی کہ 1903 کے اندر جو پناما ہے وہ امریکہ کی مدد سے، جو میں نے آپ کو پوائنٹ کہا تھا وہ اب آگے کنیکٹ ہوگا کہ کولمبیا سے، یعنی کہ کولمبیا کا پارٹ تھا پناما. جب تک جو فرڈینینڈ تھا جو سمجھے کہ فرینچ اتھارٹی کے انڈر یہ یہاں پر کام ہو رہا تھا، فرینچ ورکرز کر رہے تھے، تو وہ پارٹ تھا کولمبیا کا. لیکن 1903 کے اندر جو پناما تھا امریکہ کی مدد سے اس نے
آزادی حاصل کر لی کولمبیا سے۔ تو اب جب آزادی حاصل کی ہے، اس کے بدلے جو امریکہ نے اس کی سپورٹ کی تھی، اس نے اس سے 100 سال کے لیے جو زمین تھی، یہ پناما جہاں پہ کنال بنی تھی، وہی لیز پر لے لی، کیونکہ امریکن لیڈرشپ بہت یعنی کہ میں کہوں چلاک تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت یعنی کہ ویژنری تھے، آپ جو اپنی ٹرم میں کہہ لیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو مستقبل تھا، اس کو 100 سال لیز پر اسی لیے لے لیا کیونکہ انہیں پتا تھا اگر امریکہ کو اکنامکلی گرو کرنا ہے اور دنیا کے نقشے پہ ایک پاور کی صورت میں آنا، کیونکہ جیوگرافیکلی رقبے کے لحاظ سے تو امریکہ پہلے ہی بہت بڑا تھا، لیکن امریکہ کو اپنی اکانومی کو گرو کرنا تھا۔ اکانومی گرو کرنے میں کیا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ایک ایسٹرن کوسٹ سے چلنے والی شپ کو پورا ساؤتھ امریکہ کا چکر لگا کے جو ہزاروں کلومیٹر میں سفر پڑ جاتا ہے، گھوم کر پورا امریکہ کی جو نہیں ویسٹرن کوسٹ آنا پڑتا تھا، یا ویسٹرن جو ساؤتھ امریکہ کی کوسٹ تھی ان تک آنا پڑتا تھا، یا پھر ایشیا وغیرہ آ کے جانا پڑتا تھا۔ تو امریکن لیڈرشپ کو پتا تھا کہ بغیر اکنامکلی گرو کیا امریکہ کبھی بھی ایک میجر پاور نہیں بن سکتا دنیا کے اندر۔ اس نے اس کا حل یہی پھر سوچا کہ جب تک جو پیسفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن ہے یہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو جاتے، شارٹیسٹ روٹ نہیں بن جاتا، سیفسٹ روٹ نہیں بن جاتا، تب تک امریکہ کسی صورت بھی اکنامکلی گرو نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کی لیڈرشپ نے جو ہے اگلے ہی سال جب لے لیا، یعنی کہ لیز پر 1903 میں کے بعد 1904 کے اندر جو امریکن انجینئرز تھے وہ وہاں پر آ کر کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب امریکن انجینئر 40,000 کی تعداد میں بے پناہ مشینری لے کے آئے، جو کچھ وہ اپنے ساتھ سٹیم انجن وغیرہ لا سکتے تھے، جو کرینز وغیرہ، وہ سب کچھ وہ لے کے آئے ہیں اس وقت کی مشینری۔ تو انہوں نے کام کا آغاز کیا۔ اب جب اس کے اوپر کام کا آغاز کیا، ڈیفرنٹ کیا تھا اس بار جو امریکنز آئے تھے، میں نے آپ کو کہا کہ جو ذہانت اگر بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ کس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے یعنی کہ یوز بھی ہو سکتی ہے، کس طرح انسانوں کو فلاح بہبود بھی یعنی کہ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جو امریکن انجینئرز اس دفعہ آئے تھے انہوں نے ایک انجینئرنگ کا شاہکار کا ایک سمجھے منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جو پہاڑ جن کو ڈائنامائٹ سے بالکل جو کہہ لے کہ ایک لیول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اڑا اڑا کے تباہ کر کے، بجائے اس کے انہوں نے جو پہاڑ تھے ان کو اوپری سطح سے تھوڑا سا کاٹا، پھر انہوں نے 2 آرٹیفیشل لیکس بنائی جس کے ذریعے اس جگہ کو پانی سے بھر دیا، پھر لاکس کی مدد سے ایک سائڈ سے کشتیوں کو اوپر چڑھاتے تھے اور دوسری سائڈ سے کشتیوں کو نیچے اتارتے تھے، یعنی کہ پیسفک سے اٹلانٹک، اٹلانٹک سے پیسفک، اس طرح کا ایک انہوں نے طریقہ بنا لیا کہ کشتیوں کو گزارنے کا۔ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ سمجھے کہ اگر یہ پہاڑی ایک راستہ ہے جو یہ اوپر ان ایون اور ان بیلنس تھے، انہوں نے یہاں سے یہ سمجھے جو میری انگلیاں ہیں جس اوپر سے انہوں نے سمجھے کہ ان کو کاٹ دیا۔ اب جو یہ باقی درمیان کی جگہ ہے 2 آرٹیفیشل لیکس بنائی، اس پوری جگہ کو انہوں نے پانی سے بھر دیا۔ پھر لاکس انہوں نے انٹروڈیوس کرائے۔ لاکس کیا ہے کہ ایک کنٹینر پہلے پانی سے بھرے گا، وہ کشتی کو اوپر لے کے جائے گا، پھر نیکسٹ کنٹینر میں پانی آئے گا، وہ کشتی کو اوپر لے کے جائے گا، جس طرح کچھ یہ شو بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس مدد سے انہوں نے یہ انجینئرنگ کا شاہکار پیش کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے کشتیوں کو ایک سمندر سے دوسرے میں منتقل کرنے کا منصوبہ دیا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اموات ابھی بھی نہیں ہوئی۔ جب امریکن انجینئرز نے کام شروع کیا اس کے بعد تقریباً 5,000 سے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ تو کل کرا کے جو امریکن اور فرینچ لوگوں کی یعنی کہ جو ورکرز ہی اس وقت جو لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ تقریباً 27,000 بنتی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ڈیڈلیسٹ پروجیکٹ اور ایک ڈارک چیپٹر یہ ہیومن ہسٹری کا تصور کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ تقریباً $375 ملین اس وقت کے $375 ملین کے اندر کمپلیٹ ہوا۔ 10 سال کا اس کو وقت لگا۔ اس کو جو اوپن کیا گیا تھا وہ پھر 15 اپریل 1914 کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کو شپس کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اور جو یہ پناما کنال ہے پورے یعنی کہ پناما جو کنٹری ہے اس کا 10% جو ریونیو ہے اس کو جنریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پناما کنال کی اتھارٹی ہے ان کے بقول جو ایک جہاز کے گزرنے کے لیے وہ 30,000 سے لے کر
$3 लाख تک کے جو ہے چارجز لیتے ہیں، اور یہ عام دنوں کی بات ہے جس وقت جو ہے یعنی کہ پیک ٹائم ہوتا ہے، یہ اس کی فیس نہیں، جو پیک ٹائم کی فیس کتنے تک ابھی ریکارڈ کی گئی ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بریف ہسٹری تھی، جو ایک ڈارک چیپٹر تھا کہ پاناما کے اندر کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 27,000 کے قریب لوگوں نے، جس کی وجہ سے آج پاناما کنال کا نام پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کنویں کے مینڈے کی طرح کی اپنی زندگی نہیں گزاری کہ جس کی دنیا اس کا کنواں ہی ہے ٹوٹل، اس سے باہر اس کو نظر نہیں آتا، تھوڑا سا بھی اگر آپ کو دنیا کا علم ہے تو آپ نے ایک نہ ایک دفعہ تو پاناما کنال کا نام لازمی سنا ہوگا۔ تو اس حد تک پاناما کنال امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم یعنی کہ آگے چلتے ہیں کہ جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے، جو تھم نیل کے ٹائٹل کی طرف ہے، کیونکہ جو 2 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیے۔ ایک پوائنٹ کہ انسانی ذہانت تباہی کتنی لائی، 27,000 بندے مار دیے۔ دوسری، یہ دنیا کے اندر ایک اپنے آپ میں عجوبہ پیش کیا گیا، انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ کیسے جو پاناما ہے اس کو آزادی ملی یا دلوائی گئی، وہ اب آپ خود جج کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے بیک ایونٹ بتا دی کہ اس نے آزادی لی یا امریکہ نے جان کے اس کو دلوائی، تاکہ اس سے جو پھر یہ جگہ ہے وہ لے کے وہ خود سپر پاور بن جائے، اور کیونکہ اکانومی گرو کرتی ہے تب بھی دنیا طاقتور بنتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کرنٹ سچویشن کی طرف۔ تو کرنٹلی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو بارشیں ہیں وہ یہاں پر ہونا کم ہو گئی ہے۔ 2016 سے لے کر 2023 تک یہاں پر ایک خشک سالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ 1953 کے بعد سے لے کے 2023 کا جو سال گزرا ہے، یہ اس کی تاریخ میں دوسرا سب سے خشک ترین سال گزرا ہے۔ ایون کہ اتنی وہاں پہ یعنی کہ پانی کی کمی ہوئی کہ باقاعدہ وہ جو اتھارٹی تھی پاناما کنال، وہ ڈر گئے تھے کہ یہاں سے آیا کہ جہازوں کی آمد و رفت ممکن بھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے اس کے رسپانس میں انہوں نے فوری طور پہ جو کیا کہ جہاز ہے ان کے اوپر انہوں نے جو لوڈ کی کیپیسٹی تھی اس کو ایک حد لگا دی کہ اس سے کم رہے، کیونکہ زیادہ اگر لوڈ والے جہاز ہوں گے تو کم پانی میں ڈوبنے کا ان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا لوڈ کیپیسٹی کم ہو تاکہ کم پانی میں بھی جہاز گزر سکے۔ دوسرا، انہوں نے ویٹ کے حساب سے پریمیم لگا دیا، یعنی کہ جتنا اگر ویٹ زیادہ ہوگا اتنا جہازوں کو زیادہ چارجز دیے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیک دنوں میں جو آپ کو یعنی کہ چارجز کا میں بتاؤں گا کہ کتنے تک جہاز دیتے ہیں، نارمل میں کتنا تک ہے۔ نارمل میں نے آپ کو کتنا بتایا ہے کہ 30,000 سے شروع ہو کے 3 لاکھ، تو انہوں نے کتنا پے کر دیا ہے کہ $4 ملین صرف ایک کشتی کو گزارنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے وہاں اس وقت ایک جہازوں کی لمبی قطار لگی ہے، اور جو یہ کارگو شپس ہے یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے، اور کچھ جو شپس ہیں ان تو پیسے زیادہ دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ ہمارا نمبر پہلے آ جائے، لیکن پانی کا وہاں اتنا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ جو نیو یارک سٹی ہے ایک دن میں جتنا شہر پانی کنزیوم کرتا ہے اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے ان لاک کو آپریشنل رکھنے کے لیے۔ اس حد تک وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت اٹلانٹک اوشن میں ایک لمبی لائن لگ چکی ہے، جہازوں کی قطاریں لگ چکی ہے، کنجیشن پوائنٹ سمجھے بن گیا ہے کہ وہاں سے کشتیوں کو گزرنے کے لیے کئی دنوں کا لیے ویٹ کرنا پڑا ہے، اور ہیوی پرائسز بھی پے کرنے کے لیے وہ تیار ہے کہ ہماری کشتی کو پہلے گزرنے کا موقع ملے، لیکن پھر بھی نہیں ان کو موقع ملا، جس کی نتیجے میں جو امریکہ ہے ان کے سٹورز میں جو کچھ سامان ہے وہ یا تو اویلیبل نہیں ہے اس تعداد میں جس طرح پہلے ایزیلی ہوتا تھا، یا پھر اب ان کی قیمتیں امریکہ کے شہروں کے اندر بے پناہ بڑھ چکی ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو امریکہ کے اندر ایک مہنگائی بھی یعنی کہ اس کا طوفان آنے لگا ہے، کیونکہ 73% جو یہاں کی کیپیسٹی ہے، جو یعنی کہ جو جہازوں کی شپمنٹ وغیرہ ہے وہ امریکہ سے یا تو نکلتی ہے، یعنی کہ امریکہ سے یا تو جاتی ہے یا پھر امریکہ کی طرف آتی ہے۔ جو سامان ہے امریکہ سے یا تو جاتا ہے یا امریکہ آتا ہے۔ 73% تو امریکہ یوز کر رہا ہے، جو کہ تقریباً اماؤنٹ میں آپ کو بتاؤں تو وہ بنتا ہے $270 بلین ایچ ایئر، یعنی کہ کارگو اس کی جو ہینڈلنگ بنتی ہے صرف ادھر پاناما کنال کے ذریعے۔ تو اس کا یعنی کہ رک جانا، بند ہو جانا امریکہ کے لیے کس حد تک مہنگائی کا اور معیشت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا، یہ تو ایک سمجھے کہ ٹریلر ہے ابھی۔
اور ٹریلر میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تقریباً 2021 کے اندر ہی جو سوئز کنال کے اندر ایک کشتی نے جو سوئز کنال کو بند کر دیا تھا، ایک ہیوج کارگو شپ تھی، وہ سوئز کنال کے اندر جام ہو گئی تھی، پھنس گئی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ 6 دن تک صرف جو تجارت تھی اس راستے سے بند رہی تھی، اور اس کا نقصان جو شپنگ انڈسٹری کو ہوا تھا وہ $60 بلین کا پہنچا تھا، صرف 6 دنوں کی اس بلاکیٹ کی وجہ سے سوئز کنال کی۔ تو یہ جو راستہ ہے 80 کلومیٹر کی پاناما کنال کی جو یہ پٹی ہے، سمجھ لیا اس در سے جو ایک یہ شارٹیسٹ روٹ ہے جو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان ہے، ورنہ جو ان کی کارگو شپس ہے اس کو جو افریقہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے یا یورپ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی شارٹیسٹ روٹ نہیں ملے گا، نامیسر ہے اس وقت تک۔ تو آپ اگر یہ سمجھے کہ جو یہ پروجیکٹ کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کس کا، یعنی کہ حل وہ کیا ڈھونڈنے کی کر رہے ہیں، حل وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ڈیم بنا رہے ہیں ایک لیک کے ساتھ ہی، جو 2 آرٹیفیشل لیکس تھی، میں نے کہا تھا ایک گٹن لیک ہے، اگر میں نے نام پہلے نہیں بولا تو ایک گٹن لیک ہے، دوسرا الاویلا لیک ہے۔ تو یہ دو جو آرٹیفیشل لیکس ہیں ان میں سے جو ایک گٹن لیک ہے اس کی ہی ویسٹ پہ ایک ڈیم بنا رہے ہیں جس کو 8 کلومیٹر کی انڈر گراؤنڈ ٹنل سے پھر کنیکٹ کیا جائے گا اس لیک کے ساتھ، تاکہ اس کو پانی کی فراہمی یعنی کہ ہر صورت ہوتی رہے۔ لیکن یہ اگر منظور بھی ہو جاتا ہے پروجیکٹ تو بھی تقریباً اس کو یعنی کہ 2.5 سال لگ جائیں گے ڈیم کو بننے کے لیے، اور اس وقت تک جو تجارت ہے امریکہ کی یا پوری کی پوری دنیا کی جو سے ٹریڈ روٹ ہے وہ 6% ادھر سے ہوتی ہے پاناما کنال سے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ دیکھ لے، یہاں سے لگا لے کہ جتنی بھی شپنگ انڈسٹری اس وقت ہے وہ اپنی کوئی بھی نیو کارگو شپ یا آئل اینڈ گیس والی شپ ہے وہ جب بھی بنانے لگتی ہے تو وہ پاناما کنال کے لاکس کے سائز کو ذہن میں رکھ کے شپ کو بناتی ہے۔ اس حد تک یہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت جو لمبی قطار بنی ہوئی ہیں کشتیوں کی ان میں کارگو کے شپس ہیں، آئل اینڈ گیس کے بھی شپس ہیں۔ اگر وہ اسی طرح یعنی کہ لائنوں میں لگتے ہیں تو اس کا نقصان صرف امریکہ کو ہی نہیں ہونا، کیونکہ امریکہ اس وقت عالمی معیشت ہے، اس سب کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا اگر خدا نخواستہ یہ مستقبل میں آ کے بالکل ہی یہی حالات رہتے ہیں اور یہ بند ہو جاتی ہے پاناما کنال، کیونکہ عالمی معیشت کے ساتھ چھوٹے ملکوں کی معیشتیں ایسے ہی جڑ جاتی ہیں۔ اب جس طرح کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، چاہے ہم نے تو سولر پینل تک منگانی ہو، یعنی کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے، یا ہمارے کھانے پینے کا بھی ہمیں گندم تک امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہ بڑے ملکوں سے ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی جو دیگر سامان وغیرہ۔ تو جب ادھر مہنگائی ہوگی، ادھر پرائسز سرچ کر جائیں گی، تو آٹومیٹیکلی ہم سب کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ایک پاناما کنال کی اس وقت صورتحال درپیش ہے، ایک مسئلہ نہ صرف امریکہ کو، پاناما کو، بلکہ پوری دنیا کو بھی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اگر جو اس کا کوئی جلد سے جلد حل نہ نکلا جب بارشیں نہ شروع ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔